मुसल्ला, ये मजलिस हुसैन अल्लाह के मुसल्ले का नाम है। समाते आपकी बुलंद मैंने देख लिया आपको अन्नहु मुसल्ला, मजलिस हुसैन अल्लाह के मुसल्ले का नाम है। अब सवाल बनता है कि अल्लाह को तो मुसल्लों की जरूरत नहीं होती, वो वाहदहु ला शरीक है, मलाइक की इबादत है, फिर कैसा मुसल्ला? अब मजलिस हुसैन वो मकाम है जहाँ हुसैन का आज़ादार हुसैन पे जब दरूद पढ़े, नबी और उसकी आल पे दरूद पढ़े, अल्लाह उस दरूद में शरीक होता है, इसलिए ये अल्लाह का मुसल्ला करार पाता है। शुक्र अल्लाह का कि हमें इस मकाम पे ले आया। अब चल मैं वक्त रखा नहीं मेरे पास, मैं वक्त को मद्देनजर रख के अपना मौजू भी मुकम्मल करूंगी और मसाइल को भी मुकम्मल करूंगी। पहली सिफत मजलिस हुसैन की ये मुसल्ला है। दूसरी सिफत ये दुआए मुस्तफा है, ये दुआए मुर्तजा है, ये दुआए फातिमा है, ये दुआए हसन मुज्तबा है। समाते बुलंद हो रही है तो 3-4 फज़ाइल और मजलिस की पढ़ती चलूंगी, उन्वान पे चलूंगी। पहली मुसल्ला, दूसरी 14 की दुआ, तीसरी क्या? अन्नहु मशअरुल हराम, मजलिस हुसैन गरीब के हज का नाम है। अगर किसी को लगे कि मैं लफाजी में जा रही हूँ तो बिल्कुल नहीं, खिताबत की जोश में बिल्कुल नहीं जा रही, मैं हदीस का खुलासा और मफहूम पढ़ रही हूँ। मशअरुल हराम अन्नहु अरफात, मासूम फरमाते हैं मजलिस हुसैन मशअरुल हराम भी है, मजलिस हुसैन मकाम अरफात भी है। अक्सर मैं ये हदीस पढ़ने के बाद कहती हूँ, मोमिन जब कभी मजलिस हुसैन में आओ पहले कहा करो करबला जा रही हूँ, और जब करबला से उठो तो कहा करो हज मुकम्मल करके उठ रही हूँ। यह मजलिस हुसैन और इतना नहीं, एक आखिरी फजीलत पढ़ के आगे चलूंगी। क्या है मजलिस हुसैन? ये जो मजलिस हुसैन के पानी है ना, ये कौसर का पानी, मजलिस हुसैन का पानी आबे कौसर है। तो ये कैसे? ये तो एक घर है, यहाँ का पानी कैसे कौसर बना? यहाँ पे आने से पहले पानी सादा पानी था। जब सबीले हुसैन से मखसूस हुआ, जब मजलिस हुसैन से मखसूस हुआ, अब ये आम पानी नहीं रहा, ये कौसर का पानी बन गया है। और फकत कौसर का पानी नहीं है, अब ये शिफा भी देता है, अब ये जिंदगी भी अता करता है। ये मकाम है मजलिस हुसैन का, और ये आपका मकाम है जिस मकाम पे आके बैठे हैं। अल्लाह ने आपको इजाज़त अता किया कि आप मजलिस हुसैन में आके बैठे हैं। इस सारी सवाब की मजलिस है, मैं चाहती हूँ कि सारी सवाब का ही मौजू पढ़ूं ताकि आपकी भी मालूमाती रहे और हमारे एक एक लफ्ज़ का सवाब मरहूम को भी ईसाल हो। आयत करीमा आपके सामने पढ़ी, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है या इबादी अल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम, ऐ वो लोगों जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया है। किताब को चेक करिएगा, जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो, अल्लाह की रहमत से कभी। हाँ, अगर आप सर भी मेरे साथ हिलाते रहे तो चलेगा, मैं नहीं चाहती कि आप मेरे साथ बोलें, बस सर हिलाते रहे। मैं ये मौजू समझाना चाहती हूँ। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी। अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम, थोड़ी साइड की वजाहत करूं। अल्लाह करे जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया, अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया। सवाल बनता है कभी हमने अपने ऊपर जुल्म किया? नहीं। आप कहते हैं हम जुल्म दूसरों पे करते हैं या कोई हम पे जुल्म करता है, हम अपनी जात पे जुल्म नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह कहता है वो अपने ऊपर जुल्म कर रहा है। जब कुरान में अल्लाह ने कह दिया कि तुमने अपने ऊपर जुल्म किया तो जरूरी है इसकी वजाहत की जाए कैसे जुल्म किया। वादा ला शरीक कहता है हर वो गुनाह जो तुझे मेरे सामने ले आए वो तेरी जात पे जुल्म है। हर वो काम जो तुझे मेरे सामने ले आए, हर वो काम जो तुझे मेरी नाफरमानी की तरफ ले आए, वो तेरी जात पे जुल्म है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ये जो जुमला है ना,
بہترین دنیا ہمیں زندگیاں دینے والا جو ہے اللہ کتاب اگر ظلم کر ہی لیا ہے نا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ کیوں اللہ سوال کرتے ہیں اللہ کیوں مایوس نہ ہو، کیا ہوگا؟ کا جواب یہ ہے کبھی مایوس نہ ہونا، کیا ہوگا؟ کائن اللہ یغفر الذنوب جميعا، تیرا اللہ تیرے گناہ معاف کرنا جانتا ہے، تیرا رب تیرے گناہوں کی معافی جانتا ہے۔ اب اس آیت کی وضاحت میں تھوڑا آگے چلوں گی۔ پہلی بات کے اوپر ظلم، دوسری بات اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ کیوں نہیں ہونا؟ اس لیے کہ وہ گناہ معاف کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم بھی تیری بارگاہ میں بیٹھے اور کہہ رہے ہیں ظلم کی اپنی ذات کے اوپر تیری رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوں گے، ہم گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، معافی کیسے ملے گی؟ ہمیشہ یاد رکھیے گا، میں اپنی ہر بہن کے لیے بہترین پیغام چھوڑنا چاہتی ہوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں معافی ہے، توبہ ہے، لیکن توبہ بالکل اسی طرح جیسے اللہ نے آدم کی قبول کی۔ صلاۃ پڑھی اللہم صلی علی محمد توبہ موجود ہے، لیکن کیسے توبہ؟ جب آدم کو نکال دیا گیا نا جنت سے، حضرت آدم پہلے نبی پہلے انسان، جب جنت سے نکال دیا گیا زمین پہ پھینکا تھا توبہ کرو معافی مانگو، ہزاروں سال معافی مانگتے رہے، ہزاروں سال اللہ نے قبول نہیں کی۔ ایک دن جبرائیل سے کہا جاؤ ذرا آج آدم کو بتاؤ ہم توبہ قبول کرنا چاہتے ہیں۔ میرا اللہ کیسے قبول کرے گا؟ جبرائیل جاؤ آدم کو توبہ کا طریقہ سکھاؤ، آدم کو توبہ کرنے کا طریقہ بتاؤ۔ جبرائیل زمین پہ آئے، کہا اللہ کہہ رہے تیری توبہ قبول کرنی ہے، تجھے اپنی رحمت کے سائے میں لینا ہے، تو کیا کیا جائے؟ اللہ کہہ رہے تجھے طریقہ سکھانا ہے۔ جبرائیل جلدی سکھا، کیا طریقہ ہے؟ جبرائیل نے ہاتھ بلند کیے، کہا آدم ہاتھ بلند کر، حضرت آدم نے ہاتھ بلند کیے، جبرائیل کہنے لگے کہے بحق محمد، بحق علی، بحق فاطمہ، بحق حسن و حسین۔ اللہ کہہ رہے ان پانچوں کا واسطہ دے کے میری بارگاہ میں تیرے سارے ترک اولا کو معاف کر دوں گا۔ تو اگر معافی چاہیے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، وسیلہ پانچ طرح کا ہو۔ اگر یہ وسیلہ موجود ہے، اکثر یہ بات ہر ممبر میں کرتی ہوں، میرا آنا جانا اہل سنت میں بھی اہل تشیع میں بھی یہ بات کرتی ہوں، اگر دعا مانگتے رہے 1000 سال، وسیلہ ان پانچوں کا نہ دیا دعا اوپر ہی نہیں جائے گی۔ دعا مانگنی ہے تو ان پانچوں کو وسیلہ بناؤ، جب پہلے سے پانچویں تک وسیلہ بنے گا، ابھی دعا کے لفظ مکمل نہیں ہوں گے، وحدہ لا شریک کہے گا مکمل ہو گئی ہے، دعا تیری قبول ہے، یہ ہے توبہ کا وسیلہ۔ اور عزیزان زندگی میں دو چیزیں، بس انہی دو چیزوں میں میں مجھے ختم کروں گی، وقت بہت ہو گیا ہے۔ زندگی میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں، اعمال، محبت علیہ، اعمال، محبت علیہ، ان دو چیزوں کے ارد گرد گھومتے رہے۔ اگر یہ دو چیزیں عطا ہو گئی تو آپ کی زندگی مکمل ہو گئی ہے، آپ کی قبر کے مسائل سارے حل ہو گئے ہیں۔ اعمال، محبت اہل بیت۔ تھوڑا موت کے بارے میں عنوان وقت میں زیادہ ڈرانے کا میرا انداز نہیں ہے، لیکن ایک دو حدیثیں ضرور پڑھوں گی۔ سوال کیا گیا کہ جو موت کی بے ہوشی ہوتی ہے وہ سخت ہوتی ہے۔ سوال کیا کسی نے معصوم سے کہ ہمیں کوئی طریقہ بتائیں کہ جو موت کی بے ہوشی اور جو سختی ہے ہم اس کا سامنا نہ کر سکیں، کوئی ایسا طریقہ ہو کہ جیسے آئے اسرائیل اور اگر آنکھیں بند ہوں اور آپ کی دنیا میں آنکھیں ہماری کھل جائیں، ہم بے ہوش نہ رہیں، تو دو طریقے بتائیں۔ کا پہلا طریقہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ بہترین تعلقات، پہلا طریقہ عزیز و اقارب کے ساتھ بہترین۔ اچھا ان دونوں طریقوں کو نوٹ کریے گا، اس میں ایک مسئلے کا ذکر ہے۔ پہلا طریقہ کا دوسرا طریقہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی، البر بالوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ اگر زندگی میں یہ دو کام کوئی انجام دیتا رہے گا، جب بھی کبھی اسرائیل اس کے سامنے آئے گا اسے موت ہی نہیں لگے گی۔
اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم چاروں کتابوں مکمل کر لو، انجیل پڑھو، تورات پڑھو، زبور پڑھو، قرآن پڑھو، نہیں یہ بھی نہیں کہا. یہ نہیں کہا کہ صبح اٹھ کے 3 بجے تم تہجد پڑھو، نہیں یہ بھی نہیں کہا کہ لمبی لمبی نمازیں اور تسبیح پڑھو. کہا اگر موت آسان چاہتے ہو دو کام. اور میں اکثر یہ بات کہتی ہوں، عبادت فقط مصلی کا نام نہیں. دو تین باتیں لیتے میرے آگے چلنا ہے. عبادت فقط مصلی کا نام نہیں ہے، عبادت فقط لمبی تسبیحوں کا نام نہیں ہے، عبادت ہمارے اعمال کا نام ہے، عبادت ہمارے تعلقات کا نام ہے. نماز میری اور میرے اللہ کا رابطہ ہے، روزہ میرا اور میرے اللہ کا رابطہ ہے. میرے روزے سے آپ کو فائدہ نہیں، میری نمازوں سے آپ کو فائدہ نہیں، لیکن میری خوش اخلاقی کا معاشرے کو فائدہ ہے، میرے اچھے طریقے سے بولنے کا معاشرے کو فائدہ ہے. تو آپ جس مقام پہ بھی بیٹھے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بہو ہے، جو بھی ذمہ داری آپ انجام دیں ان چیزوں کو مد نظر رکھا کریں. عبادات جو ہیں 9% ہمارے اخلاق اس میں آتے ہیں، 1% ہماری نماز روزہ ہے. اور اگر موت آسان چاہتے ہیں معصوم بھی فرماتے ہیں کہ 2 کام کریں، والدین کو ہمیشہ احترام کی نگاہ سے دیکھیں، اور اگر والدین اس دنیا سے چلے گئے، سوال ہوتا ہے نا کہ ہمارے والدین اس دنیا سے اگر چلے گئے تو ہم ان کے ساتھ کیسے نیکی کریں. ان کے لیے صدقہ، خیرات، اعمال صالح، صدقہ جاریہ بنے. جیسے مجالس کے انعقاد آپ نے کیا، میں کتنی خوش نصیب ہے وہ انسان جو اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے وسیلے سے اتنے لوگ مجلس حسین میں آ جاتے ہیں. اس طرح کی نیکیوں کا سلسلہ رکھیں اپنے والدین کے لیے دن بدن ہر روز. اور اگر زیادہ نہیں کر سکتے تو ایک درود کا ہدیہ ضرور بھیجیں، اللہم صلی اللہ کا ہدیہ ضرور بھیجیں. اور زیادہ نہیں کر سکتے تو پنجتن کو روزانہ وسیلہ بنا کے اس کی مغفرت کی دعا کریں. ان کے نام کا پیسہ لگ رہا ہے، اتنا زیادہ وقت لگنا ہے، چلتے پھرتے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں. والدین کے ساتھ نیکی، اقارب کے ساتھ صلہ رحمی موت کو آسان کرتی ہے. پہلی چیز عمل ہے جو میں نے بتا دی. اگلی چیز معصوم بناتے موقع کیا ملتا ہے. آل محمد کی محبت اللہ کی رحمت کسی کام کا نہیں ہے. کیا ہے آل محمد؟ آل محمد تمام کی تمام ان کی محبت موقع دیکھے رکھو کہ وہ ہستی ہیں جو تجھے پلے صراط سے گزارنا جانتی ہیں. تجھے پلے صراط سے گزار لیں گے. صلاۃ پڑھیں گے، سنا اللہم صلی علی محمد. معصوم رحمت منصر آئیے جوزا علی صراط تربیہ العاصف. اگر کوئی چاہتا ہے پلے صراط سے ایسے گزرے جیسے ہوا گزر رہی ہے، ہوا کی رفتار کو سمجھ نہیں آتی، تیزی سے گزرتی. اگر کوئی چاہتا ہے پلے صراط سے ایسے گزرے جیسے ہوا گزر رہی ہے، فَلْيَتَوَالَّ وَلِيِّي وَصَاحِبِي وَخَلِيفَتِي علی ابن ابی طالب. اسے چاہیے کہ اپنے دل میں علی ابن ابی طالب کی محبت کو بسائے. محبت اپنے دل میں بسا لے تو وہ پل سے بڑا آسانی سے گزرے گا. پہلے کا اگر تو چاہتا ہے آسانی سے گزرے. فَلْيَتَوَالَّ علی ابن ابی طالب، علی کی ولایت کو اپنے دل میں رکھے. اب اسی حدیث میں آگے فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے پل صراط میں مشکلات پیش آئیں اس پہ، اگر کوئی چاہتا ہے وہ نہ گزر سکے، فَلْيَتْرُكْ بِوِلَایَتِ علی ابن ابی طالب. وہ علی کی ولایت کو چھوڑ دے، پل صراط سے گزرنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہوگا. اگر کوئی چاہتا ہے کہ گزر جائے ولایت علی رکھے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ نہ گزرے وہ علی سے بغض رکھے. پیغمبر فرماتے ہیں انہ صراط مستقیم، میرا علی صراط مستقیم، میرا علی صراط مستقیم ہے. اور علی کی ولایت وہ ولایت ہے جو قیامت کے دن ہر انسان کا سر بلند کر دے گی. علی کی ولایت وہ ولایت ہے جو ہر مومن کو کامیابی کی طرف لے جائے گی. ضروری ہے تمہارے لیے کہ آل محمد کی محبت اپنے دل میں رکھو. امام رضا بادشاہ کا ایک صحابی ہے، افریقہ کا ایک صحابی ہے. سوال کرنے لگا مولا موت کیسی ہے؟ مولا نے بڑی پریشان ہوا. جب مولا نے پریشانی کا عالم دیکھا چہرے پہ، کہنے لگی تو کیوں پریشان ہے؟
تو مولا موت جو سخت ہے تو تیرے لیے سخت نہیں ہے. حدیث سنیے, تیرے لیے سخت نہیں ہے. مولا موت تو سب کے لیے برابر ہے نا. نہیں, موت کا معیار ہر ایک کے لیے جدا ہے. تیرے لیے سخت نہیں ہے, مومن کے لیے سخت نہیں ہے. مولا وہ کیسے؟ کہ جب تیرے پاس اسرائیل آئے گا, توجہ رکھیے گا, جب تیرے پاس اسرائیل آئے گا, تیرے سرحانے 1 سے لے کر پہلے سے لے کر 12ویں تک سارے کے سارے آ جائیں گے. حدیث مکمل کرنا چاہتی ہوں, پورے 12 کے 12 آ جائیں گے. اور مطلب بنا لگے فقط 12 نہیں, 12 کا سردار محمد مصطفیٰ بھی آ جائیں گے. تیرے پاس 13 معصوم کھڑے ہوں گے. اب وہ سارے پریشان ہوا, مولا بس 13؟ نہیں, 13 کے ساتھ وہ 14ویں مالکن ضرور آئے گا. 14ویں مالکن ضرور آئے گی, لیکن وہ شیطانی تجھے نظر نہیں آئے گی. تیری نظر میں فقط 13 معصوم رہیں گے. مسکرانے لگا. مولا کہتے ہیں اب کیوں مسکرا رہا ہے؟ کہ جب 13 معصوم میری آنکھوں کے سامنے ہوں گے, میں کیوں اسرائیل سے ڈروں گا؟ مجھے اسرائیل سے کیا ڈر ہے؟ یہ مومن کی موت ہے کہ ہمارے پاس 13 اور 14ویں مالکن بھی آ جائے. یہ مومن کی موت ہے. اور محبت آل محمد یہی ہے, مما تعالیٰ ہو پہ آل محمد. اگر پہ آل محمد کی محبت کے مرتا ہے, ماں تامینتاً شہیدہ, وہ شہادت کی موت مرے گا. مما تعالیٰ ہو پہ آل محمد, اگر پہ آل محمد کی محبت میں مر جاتا ہے, ملک الموت اس کا بہترین استقبال کرے گا. اور حدیث کا خلاصہ پڑھیں, جب وہ قبر میں جائے گا, فوتحہ بابا نے اس کی قبر میں اللہ 2 دروازے کھول دے گا, من الجنت, جنت کے 2 دروازے کھول دے گا, اور آواز قدرت رہے گی, اے مومن اب تو قبر میں سکون سے رہ, کیونکہ دنیا میں تو ہمیشہ محبت آل محمد نے جیا ہے. ہمیشہ تجھے اللہ نے محبت آل محمد عطا کی ہے. عزیزان ہمیشہ یاد رکھے گا. بس میں مسائل کی طرف جا رہی ہوں, خلاصہ اپنے موضوع پر کروں گی. ہمیشہ یاد رکھیے گا, دنیا میں جس طرح ہم رہے اور ہماری موت آئی, آخرت میں ہمیں اسی طرح اٹھایا جائے گا. یہ تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہے. جس طرح ہم رہے, جس انداز میں رہے. مثال کے طور پہ ہم خواتین کی میں بات کروں, ہم خواتین اگر ذرا معاشرے میں یہ دنیا کی رنگینیوں میں پھنس گئی, جس انداز میں اس دنیا میں رہیں گی, اسی انداز میں ہمیں اٹھایا جائے گا, اسی انداز میں ہم رہیں گے. ایک شخص آیا معصوم کے پاس, آتی کہنے لگا میرا باپ مر گیا ہے اور بے شمار دولت چھوڑ گیا, لیکن مجھے بتا کے نہیں کہ کہاں رکھی ہے, کہاں رکھی ہے, کوئی ایسا طریقہ کرے تو مجھے بتا دے. معصوم کہنے لگی تیرے باپ کو زندہ کر دے, ابھی جنازہ نہیں ہوا, زندہ کر دے. کہتے مولا ایسے بڑی اور کیا چیز ہوگی, زندہ کریں, پوچھ دیں کہ اتنا مال و دولت کہاں رکھا ہے. جب زندہ کیا تو باپ اٹھ کر کہنے لگا آئین نہ جمانی, آئین نہ جمانی. لڑکا جوان حیران ہوا, کہنے لگا میرا باپ کو اپنے اونٹ ڈھونڈ رہا ہے. بولے یہ کیا معاملہ ہے کہ اونٹ اپنے ڈھونڈ رہا ہے؟ آواز معصوم آنے لگی کہ اپنے اونٹ اس لیے ڈھونڈ رہا ہے کہ دنیا میں اس کا ایک پسندیدہ اونٹ مر گیا تھا, جب تک یہ زندہ رہا اسی کے شوق میں زندہ رہا. اب اللہ نے اسے آخرت میں بھی اسی کام میں مصروف رکھا ہے. توجہ رکھیے گا, میں ایک بڑی بات کہنے جا رہی ہوں. اگر دنیا میں کوئی علی کرتا رہا, دنیا میں اگر کوئی عشق محمد والے محمد میں رہا, دنیا میں کوئی حسین کا آزادار بن کے جیا, دنیا میں کوئی حسین کی آزاداری سے عشق کرنے والا ہوا, تو آخرت میں وہ اسی حالت میں اٹھے گا جس حالت میں وہ اس دنیا میں جی رہا تھا. ہمارا تعلق اس معاشرے میں کیا ہے؟ حسین کا آزادار آل محمد کو محب, ہماری یہ پہچان ہے نا, اسی پہچان سے ہمیں وہاں اٹھایا جائے گا. اور اگر کوئی بغض آل محمد میں اس دنیا میں جیا, اسے آخرت میں بھی بغض آل محمد میں اٹھایا جائے گا, اور آخرت میں سارا نظام آل محمد کے ہاتھ میں. چاہے وہ ہماری قبر ہو, چاہے وہ برزخ کا بنائی ہو, چاہے وہ صراط کا مقام ہو. بس میں مسائل پہ جا رہی ہوں, جو بھی مقام ہے وہ سب ان کے ہاتھ میں. اور آخرت میں شیخہ کی فاطمہ زہرا جو جنت کے دروازے کے منتظر کھڑی ہیں, اکثر حسین کی آزاداری کہتے ہیں تیرا مقام دنیا سے بڑا الگ ہے. تیرا اتنا مقام ہے کہ تم خود ہی نہیں سمجھ سکتی کہ حسین کی آزاداری میں تجھے کیا مقام عطا کیا. اگر میں حدیثیں آپ کو سنانے لگ جاؤں تو شاید شام ہو جائے کہ حسین کی محبت, حسین کی آزاداری کہاں کہاں کام آئے
حسین کی ازاداری اسرائیل کے قائد تک بھی کام آئے گی. حسین کی ازاداری تجھے قبر میں بھی کام آئے گی. حسین کی ازاداری تمہارے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دینے کے لیے بھی کام آئے گی. حسین کی ازاداری تجھے صراط میں بھی کام آئے گی. حسین کی ازاداری تجھے جنت میں بھی کام آئے گی. کیونکہ جنت کے دروازے پہ کھڑی جو شہزادی فاطمہ زہرا کہتے ہیں شہزادی کے ایام بھی شروع ہو رہے ہیں. چیزوں کو مد نظر رکھیے گا. دینا جماعت ثانی سے 3 تک کی شہادت کے جو ایام ہوتے ہیں کوئی انتہائی سادگی سے منایا کریں اور ایک محرم کی طرح منایا کریں. کیونکہ اس کی کے احسان ہے ہمارے اوپر. کسی صدقے میں آج ہمیں مقامات پہ رکھتے ہیں. شہزادی جب جنت کے دروازے پہ آئیں گی آواز ہوگا لگی فاطمہ آج انبیاء کی صفوں کے درمیان اوصیاء کی صفوں کے درمیان ہر نبی دیکھے گا ہر وسیع دیکھے گا پہلے جنت میں قدم تو زہرا رکھے گی. شہزادی دروازے پہ آ کے لہر کے جنت کی خود کے رک جائے گی. آواز ادھر رہے گی فاطمہ جنت پسند نہیں ہے. شہزادی کہیں گی وعدہ اللہ شریف تیرا مقام ہر مقام بڑا حسین ہے لیکن میں جنت میں ایسے نہیں جانا چاہتی. بی بی کیسے جانا چاہتی ہے؟ کہا وعدہ اللہ شریف دنیا میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے. میں حسین کی عدالت میں مختصر کر دی ہوں. میں حسین کی عدالت کے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں. آواز کو رہے گی فاطمہ تو جس مقام پہ کھڑی ہے تجھے سارے اہل محشر نظر آتے ہیں. نگاہ کر اہل محشر پہ ہر وہ بندہ جو تجھے حسین کا عزادار نظر آئے اٹھاؤ اسے لے جا جنت. روایت کے لیے جس مقام کی اس طرح چنیں گی جیسے پرندہ صاف دانے کو چنتا ہے. سب کو ایک بہشت کی طرف روانہ. اگر بی بی لے کے روانہ ہو رہی ہوگی آواز کو غلط ہے کہ فاطمہ ابھی ایک بار رک جاؤ. شہزادی جواب دینے والا میں نے حسین کے عزاداروں کو تو لے لیا ہے آپ کیوں رک جاؤ. آپ نے حسین کے عزاداروں کو جنت کے دروازے پہ کھڑا رکھا اور ان عزاداروں سے پوچھ دنیا میں اگر کسی نے ان پر تیرے نام یا حسین کے نام کے انسان کیا وہ آج ان کو بھی جنت میں لے جانے کی قابل ہے. حسین کا عزاد کا مقام آج ان کو بھی جنت میں لے جا سکتا. طویل حدیث ہے پھر عزادار بھی جنت میں لے جانے کا حق رکھے گا. عزیزان دنیا میں 2 چیزیں اعمال خلاصہ اس کا اعمال محبت یاد ہے. بغیر اعمال کی زندگی نہیں اور بغیر محبت کی بھی زندگی نہیں. اگر کوئی بہت اعمال رکھتا ہے اور کہ میں محبت نہیں کرتا اعمال فائدہ نہیں دیں گے. اور اگر کوئی محبت رکھے گا اور ساتھ میں اعمال بھی رکھے گا تو وہ مکمل و کامل مومن ہو کے شہزادی فاطمہ کے سامنے جائے گا. کیونکہ کربلا میں اس بی بی کا بڑا نقصان ہوا. بہت کم ہے اس لیے جانے کا جلدی سے گزرا. کربلا میں علی کی بیٹی کا رسول کی بیٹی کا بڑا نقصان ہوا.